अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तालिब इल्म घरों में बैठकर एम.ए. इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं और बिलखुसूस हमारी वो बेटियां जिनके पास कहीं जाने के वसाइल नहीं या हालात नहीं है या वो कहीं नहीं जा सकते, अगर वो एम.ए. इस्लामियात की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शाज़ली मीडिया के साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप बेहतरीन तैयारी करके अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ अपने माना पर कितने तरीक़ों से दलालत करता है? अगर इस सवाल को लिया जाए तो इसके 4 तरीक़े होते हैं, जिसको उसूल फ़िक़्ह की इस्तिलाह में मुतअल्लिक़ातुन नुसूस कहते हैं। बड़ा अहम, इंतहाई अहम सवाल है। मुतअल्लिक़ातुन नुसूस पर नोट लिखें। तो मुतअल्लिक़ातुन नुसूस 4 हैं, यानी लफ्ज़ अपने माना पर 4 तरीक़ों से दलालत करता है। नंबर 1 इबारतुन नस, नंबर 2 इशारतुन नस, नंबर 3 दलालतुन नस और नंबर 4 इक्तिज़ाउन नस। इबारतुन नस क्या है? इबारतुन नस वो है कि कलाम को लाया ही उस माना के लिए गया हो। मुतकल्लम ने बात करते हुए इरादा ही उसी माना का किया हो, और ऐसा माना जो है वो कलाम पर गौर व फिक्र किए बगैर सुनते ही वो इंसान को पता चल जाता है। उसके अंदर कोई बहाम नहीं होता और किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होती है। उस कलाम को सुनते ही बंदे को पता चल जाता है कि इसका माना और मकसद ये है। हम मिसाल लेते हैं और मिसाल से इस बात की वजाहत करते हैं कि इबारतुन नस का मतलब क्या है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन। फ़ुक़रा मुहाजिरीन, मुहाजिर जो मक्के को छोड़कर मदीने आए, फ़ुक़रा मुहाजिरीन के लिए, अल्लज़ीना वो मुहाजिरीन, उख़रिजू जिन्हें निकाल दिया गया, मिन दियारिहिम उनके दियार से, उनके शहरों से। तो यहाँ पर माल गनीमत का बयान है कि माल गनीमत किस किस के लिए है। तो इस आयत के अंदर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये आयत इसलिए लाई गई है ताकि माल गनीमत के मुस्तहिकीन के बारे में बताया जाए कि कौन कौन माल गनीमत का मुस्तहिक है। तो उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, फ़ुक़रा मुहाजिरीन जो हैं वो भी इसके मुस्तहिक हैं। साफ साफ समझ आ रही है, कोई इबहाम नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल कोई डीपली जाकर जायज़ा लेने की और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कलाम के अल्फाज बता रहे हैं कि माल गनीमत के मुस्तहिक बयान करने के लिए इस आयत को बयान किया गया है। इसी तरह दूसरी मिसाल अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। और किसी ऐसी जान को कत्ल ना करो जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम किया है मगर बिलहक़, हक़ के तौर पर, यानी बदले के तौर पर। अब इस आयत को भी देखें। आयत को पढ़ते ही किसी इंसान की या किसी जान की हुर्मत के बारे में जहन में आता है कि इंसान की हुर्मत को बयान करने के लिए कि किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है, इस बयान के लिए आयत को बयान किया गया है। तो आयत को पढ़ते ही सुनते ही फ़ौरन ये माना इंसान के जहन के अंदर आ जाता है, उसको इस पर कोई बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती। तीसरी मिसाल देखें, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। कोई एम्बिग्विटी नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है, कोई इबहाम नहीं है।
آیت کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ خرید و فروخت حلال اور سود کے حرام کو بیان کرنے کے لیے آیت ہے، معنی سمجھ کے اندر آ رہا ہے۔ اور چوتھی مثال جو ہے وہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو دیکھیں یہاں بھی کوئی بہام نہیں ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کی تاکید کی جا رہی ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بیان کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ تو ایسی عبارت جس کو سنتے ہی اس کا مفہوم پتہ چل جائے، اس کے اندر کوئی بہام نہ ہو، کوئی شک شبہ نہ ہو، تو ایسی عبارت کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے متعلقات النصوص کے اندر اشارۃ النص۔ اب اشارے کے لفظ سے یہ بات سمجھ کے اندر آ رہی ہے کہ اشارۃ النص وہ ہے کہ جس میں کلام جس کے لیے لایا تو نہیں جاتا، لیکن کلام اس معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی دو ٹوک انداز میں تو ہم اس کا معنی فوراً سمجھ کے اندر نہیں آتا کہ یہ کلام جو ہے وہ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس معنی کی طرف اس کلام کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریفات بھی جو مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب نے یا محمد عاصم الحداد صاحب نے اصول فقہ پر ایک نظر اپنے کتاب کے اندر لکھی ہیں، وہ بڑی آسان تعریف ہے محمد عاصم الحداد صاحب کی۔ ان تعریفات کو ضرور دیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو۔ مثال لیتے ہیں تو اس سے اشارۃ النص کی مزید سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ نکاح کے حوالے سے آیت ہے جہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دو دو نکاح کرو، تین تین کرو، چار چار کرو، تو ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو فواحدتاً تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اب اس آیت کو پڑھیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ بیویوں کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، غیر عدل کا رویہ ان کے ساتھ اپنانا جائز نہیں ہے، حالانکہ ظلم کا لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بات تو یہ کی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کرنے میں تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہیں ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر جو اشارہ پایا جا رہا ہے وہ اس طرف بات کو لے کر جاتا ہے کہ اسی وجہ سے تو منع کیا جا رہا ہے ایک سے زیادہ نکاح سے، تم انصاف نہیں کر سکو گے اور عدل نہیں کر سکو گے، مطلب ان پر ظلم کرو گے۔ تو یہ جو ظلم نہ کرنے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، تو اس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، لیکن کلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بیویوں پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ایک لیتے ہیں۔ دوسری مثال ہے جو پہلے آیت پڑھی میں نے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ مال غنیمت ایسے فقیر مہاجرین کے لیے ہے کہ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ تو عبارت النص کے اندر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کلام تو اس لیے لایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے حصے داروں کو اور ان کے مستحقین کو بیان کیا جائے، اور مستحقین کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فقراء مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے۔ تو عبارت النص سے یہ ثابت ہے کہ مال غنیمت فقراء مہاجرین کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی اشارہ ہے۔ وہ اشارہ لفظ فقیر کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ پاک نے مکے سے مدینے کی طرف آنے والوں کو فقراء کے لفظ سے یاد فرمایا۔ اب فقیر جو ہوتا ہے، شرعی فقیر، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، وہ مکے کے اندر ان کی جو جائیداد تھی وہ اس کے مالک نہیں رہے، یعنی اگر کفار نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو کفار ان کے مال کے اور ان کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ تو یہ اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا ہے، عبارت النص سے ثابت نہیں ہو رہا۔ عبارت النص نے تو اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ مال غنیمت کے حقدار ہیں،
انہیں ملنا چاہیے مال غنیمت، لیکن اشارہ ہمیں یہ ملا کہ جو مال ان کا تھا، جو جائیداد ان کی تھی، وہ اس جائیداد کے مالک نہیں رہے ہیں۔ اب تیسری چیز ہے دلالت النص۔ تو دلالت النص کیا ہے؟ کہ جس کے اندر اس عبارت کی، اس حکم کی علت کو بیان کیا گیا ہو، وجہ کو بیان کیا گیا ہو کہ یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر وجہ کا پتہ چل جائے تو جس جس چیز کے اندر وہ وجہ پائی جائے گی وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ مثال کے ذریعے سے مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی عزت اور احترام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو۔ تو اب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ وجہ صاف ظاہر آ رہی ہے کہ وہ والدین کی اذیت ہے، کہ اگر تم انہیں جھڑکو گے، انہیں اف تک کہو گے، ان کے سامنے بولو گے، تو وہ ان کی اذیت کا باعث بنے گا، انہیں اس سے اذیت ہوگی، لہٰذا تم نے اف نہیں کہنا ہے، تم نے انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اس حکم کی علت کیا ہوئی؟ والدین کو اذیت سے بچانا۔ تو علت جب ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ والدین اذیت کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، لہٰذا زندگی کے اندر وہ سارے کے سارے معاملات جن کی وجہ سے والدین اذیت میں مبتلا ہو جائیں وہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے، اولاد کے لیے۔ یعنی جس جس چیز کے اندر اب یہ علت پائی جائے گی وہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ تو جس بھی ہمارے عمل کی بحیثیت اولاد کے، ہمارے جس عمل سے ہمارے والدین کو اذیت پہنچتی ہو، وہ عمل ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اف کرنے سے منع کیا ہے، اللہ نے مارنے سے تو منع نہیں کیا۔ اب اف کرنے میں کم اذیت ہے اور مارنے میں زیادہ اذیت ہے۔ یا اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ والدین کو اپنا ماتحت مزدور رکھنا، اس کے اندر بھی والدین کے لیے اذیت ہے، کہ بندہ کہے کہ جی میں، آپ میرا یہ کام کر دیں اور شام کو میں اتنی اجرت 500 یا 1000 روپیہ آپ کو یہ اجرت دے دوں گا۔ بحیثیت اولاد کے اور بحیثیت والد کے، والدین کے لیے یہ اذیت والا عمل ہے، تو اس لیے ایسا کرنا اولاد کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے۔ تو چوتھی چیز ہے اقتضاء النص۔ اب اقتضاء النص کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہ تو عبارت النص کی طرح کلام کو اس کے لیے لایا گیا ہوتا ہے، نہ کلام کے اندر ایسا کوئی اشارہ پایا جاتا ہے، نہ کلام کے اندر ایسی کوئی علت پائی جاتی ہے جس کو ہم جان لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ حکم جو ہے وہ اس وجہ سے لایا گیا ہے۔ بلکہ جب تک اس کلام کے اندر کوئی اضافہ نہ کریں اور کسی چیز کو مقدر نہ مانیں، محذوف نہ مانیں، تب تک اس کلام کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اقتضاء کا معنی ہوتا ہے مطالبہ کرنا، چاہنا، تو اس کی ڈیمانڈ کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر فلاں لفظ کا اضافہ کرو گے تو تمہیں اس بات کی سمجھ آئے گی۔ تو ایسا حکم جس کے اندر کسی عبارت، کسی لفظ کا اضافہ کرنا پڑے اور اس کو مقدر یا محذوف ماننا پڑے، تو ایسی عبارت اقتضاء النص کہلاتی ہے۔ جیسے کہ مثال ہم لیتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں۔ تو حرام کیا کیا گیا ہے؟ حرام مطلب ہے کہ ان کو کھانا پینا حرام کر دیا گیا ہے، کوئی کھانے پینے والی چیز تو ہے نہیں۔ تو عبارت کو جب ہم پڑھے تو، اور ہم ڈیپلی اس کے اوپر غور و خوض کریں اور اس کا جائزہ لیں تو، اور کلام کے سیاق و سباق کو دیکھیں، آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ تھا نکاح کا، جس کو اللہ پاک نے اپنے حکمت کے ذریعے سے محذوف فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر مراد
حرمت سے مراد حرمت نکاح ہے، اور کوئی حرمت مراد نہیں۔ ماں ہے تو اب ماں کا ایک حد تک، ایک وقت تک بچے کے لیے ماں کا دودھ پینا بھی جائز ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا دودھ حرام کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی اور چیز کی حرمت نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ نکاح کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، لیکن نکاح کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، اور لہٰذا جب تک ہم نکاح کے لفظ کا اضافہ نہیں کریں گے تو تب تک ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو نکاح کے لفظ کا اضافہ کیوں کرنا ہے؟ وہ اقتضام نص کے تحت کرنا ہے، یعنی عبارت اور نص جو ہے وہ خود مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے اندر کسی لفظ کا اضافہ کرو، تو تب تمہیں جا کر اس کی سمجھ آئے گی۔ اسی طریقے سے جہاں پر اللہ پاک نے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کو حرام کیا ہے تو ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت۔ تو یہاں پر بھی ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، سیاق کلام کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو کھانا پینا حرام کیا گیا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے یا پیا جا سکتا ہے، تو اور کسی قسم کا فائدہ جو ہے وہ یہاں پر کلام کے اندر وہ حرمت مراد نہیں ہے، بلکہ کلام کے اندر ان کو کھانے کی حرمت بیان ہے، اور پینے کی حرمت۔ تو یہاں پر کھانے اور پینے کا لفظ معذوف ہوگا اور مقدر مانا جائے گا، یعنی عبارت اس بات کا خود اقتضاء اور تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے اندر لفظ عقل اور لفظ شرب کا اضافہ کیا جائے کہ ان کو کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو متعلقات النصوص چار ہیں۔ نمبر ایک عبارت النص، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت لائی ہی اس معنی کے لیے گئی ہو، اسے سنتے ہی اس کا معنی صاف طور پر سننے والے کو سمجھ کے اندر آ جائے۔ نمبر دو اشارت النص، کہ عبارت اس کے لیے لائی تو نہیں جاتی لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں اس کے معنی کا پتہ چل جاتا ہے اور دلالت ہوتی ہے کہ اس سے یہ معنی مراد ہے۔ نمبر تین ہے دلالت النص، تو دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ نہ لفظ اس معنی کے لیے لایا گیا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی دلیل ضرور موجود ہوتی ہے کہ اس کا معنی یہ مراد ہے، تو اس میں ہم اس کی علت اور اس کے سبب کو دیکھتے ہیں کہ کلام کیوں لایا گیا ہے، اور اس کے اندر اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، لہٰذا جس جس چیز کے اندر اس کا سبب پایا جائے گا، علت پائی جائے گی، وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ ایک اور مثال میرے ذہن کے اندر ابھی آئی ہے، میں وہ بھی دے دیتا ہوں کہ جیسے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو اب شراب کی حرمت کا اگر ہم ذکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو حرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور جب نشہ ہوتا ہے تو انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، اور عقل نہیں اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا نشے کی وجہ سے جو عقل معوف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو شراب کی حرمت کی علت اور سبب کیا ہوا؟ عقل کا معوف ہونا اور نشہ چڑھ جانا۔ تو لہٰذا جب علت کا پتہ چل گیا تو اس پر پھر آگے جس جس چیز کے اندر نشہ پایا جائے گا وہ حرام ہو جائے گی۔ مطلب اگر ہم قرآن و حدیث کو اگر پڑھیں تو اس میں آج کل کے جو نشے چل رہے ہیں، مطلب آئس کا نشہ ہے یا فیون کا نشہ ہے یا چرس کا نشہ ہے، تو ان کا ذکر تو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، تو پھر یہ حرام کیسے ہو گئیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کو حرام گیا تھا نشے کی وجہ سے، تو ان کے اندر بھی نشہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی اس علت کی وجہ سے حرام ہو جائیں گی۔ اور نمبر چار ہے اقتضاء، کہ نہ کلام اس کے لیے لایا گیا ہوتا ہے، نہ اس کی طرف کلام کے اندر اشارہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی علت کو بیان کیا گیا ہوتا ہے، بلکہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی لفظ کا اضافہ کرو گے تو پھر تمہیں کلام کی سمجھ آئے گی، لہٰذا اس کے اندر کسی نہ کسی کلام کا، کسی نہ کسی لفظ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ متعلقات النصوص ہیں، انتہائی اہم سوال ہے۔ میری گفتگو صرف افہام و تفہیم کے لیے ہے، طلباء طالبات کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کے ساتھ ضرور متعلق رہیں اور کتاب کے اندر موجود مواد کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر آپ بہتر طریقے سے اس کو حل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔